नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम इंशाल्लाह अपना छठा पारा स्टार्ट करेंगे और आप में से जिन लोगों ने पुरानी वीडियोस पहले पारे से लेकर आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ पारा नहीं देखी हैं, नहीं सुनी है, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से जाके उनको सुन सकते हैं और मैं यही चाहूँगा कि आप इस रमज़ान में पूरे कुरान जो है उसका दौरा कुरान करें और एक-एक चीज़ जो है, एक-एक आयत जो है वो आपकी नज़र से गुज़रे ताकि आप तक अल्लाह का पैगाम जो है वो पहुँच सके। तो हम अपने आज के दौरे कुरान की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा पारा उसका नाम है ला युहिब्बुल्लाह, यानी कि ला नहीं पसंद करता अल्लाह एलानिया बुरी बात कहना मा सवाए इस शख्स के जिस पर जुल्म हुआ हो और है अल्लाह हर बात सुनने वाला, हर चीज का जानने वाला। लेकिन अगर तुम एलानिया नेकी करो या छुपा कर करो या दरगुजर कर दो दूसरे की बुराई से, तो बेशक अल्लाह भी है बेहद माफ करने वाला, पूरी कुदरत रखता है। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का और चाहते हैं कि तफरीक करें अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान, और कहते हैं कि ईमान लाए हम बाज पर और इनकार करते हैं बाज का, और चाहते हैं कि वो निकालें ईमान और कुफर के दरमियान कोई रास्ता। ऐसे ही लोग हैं जो हैं काफिर हकीकी, और मुहैया कर रखा है हमने काफिरों के लिए अजाब जिल्लत आमेज। और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और नहीं फर्क किया उन्होंने इनमें एक दूसरों के दरमियान, ये वो लोग हैं कि जरूर देगा अल्लाह उनको उनके अजर, और है अल्लाह बेहद माफ करने वाला, हर हालत में रहम करने वाला। मुतालबा करते हैं तुमसे ए पैगंबर, अहले किताब के नाजिल कराओ उन पर कोई किताब आसमान से। कुछ अजब नहीं कि मामला कर चुके ये लोग मूसा से इससे भी बड़ा। चुनाचा उन्होंने कहा था कि दिखा तू हमको अल्लाह खुल्लम खुल्ला। सो आ लिया उनको बिजली ने उनके जुल्म के सबब, फिर पूजना शुरू कर दिया उन्होंने बछड़े को। इसके बाद कि आ चुकी थी उनके पास खुली निशानियां, लेकिन माफ कर दिया हमने इसको भी, और अता किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा, और उठाया हमने ऊपर उनके कोहे तूर उनसे अहद लेने के लिए, और कहा हमने उनसे कि दाखिल होना दरवाजे में सजदा करते हुए, और हुक्म दिया था हमने उनको कि हद से ना बढ़ना कानून सब्त में, और लिया था हमने उनसे इन बातों का पुख्ता अहद। कानून सब्त के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कानून जो था यहूद ने उनको अल्लाह ताला ने इस बारे में, उनका जो इबादत का दिन था जैसे हमारा जुमे का दिन होता है उनका हफ्ते का दिन था। तो हफ्ते का जो दिन था असल में सब्त का मतलब होता है छुट्टी का दिन, और इन लोगों का जो छुट्टी का दिन होता था वो हफ्ते का दिन होता था, इसलिए सब्त छुट्टी का दिन या हफ्ता जो है उस सैटरडे उसको भी कहा जाता है। और इसमें उन लोगों का हीला बहाना क्या था कि वो लोग जो है मछलियां पकड़ते थे, और किस तरीके से कि हफ्ते वाले दिन या छुट्टी वाले दिन अल्लाह ताला के आजमाइश उनके लिए ये थी कि जो वो मछलियां बहुत ज्यादा समंदर में उस दिन आती थी, पूरे के पूरे उसके होल के होल आते थे, और इवन वो ऐसे उछल रही होती थी कि उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि वो समंदर में एक ट्रैक बना लेते थे, जिससे आगे एक पॉन्ड बनाया होता था, तालाब सा, जिसमें वो पानी जो है वो जब पानी मदोजजर की वजह से टाइड्स की वजह से ऊपर नीचे होता था, तो पानी जब ऊपर आता था तो वो मछलियां जो है उसके साथ उन पॉन्ड्स में उन तालाबों में आ जाती थी, और अगले दिन ये लोग उसको पकड़ लेते थे। तो उन लोगों का, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था कि देखो तुम लोगों ने इस दिन मुझे याद करना है, मेरी इबादत करनी है, लेकिन उन लोगों का जो तरीका था वो सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी में फंसे हुए थे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस बात को यहाँ पर उनको दोबारा से हाईलाइट किया। बस बासबब इसके कि तोड़ा उन्होंने अपना अहद और इनकार किया उन्होंने अल्लाह की आयत का, और कत्ल किया उन्होंने नबियों को नाहक, और कहा उन्होंने कि हमारे दिल गलाफों में महफूज हैं, हालांकि मोहर कर दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर बसबब उनके कुफर के। तो नहीं ईमान लाएंगे ये मगर थोड़े,
اور بسبب اس کے کہ کفر کے اور ان کے قول کے جس سے انہوں نے مریم پر بہتان لگایا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ کے، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، اور نہ سولی پر چڑھایا اسے، بلکہ معاملہ تو مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں ضرور مبتلا ہیں شک میں اس بارے میں، اور نہیں ہے انہیں اس واقعے کا کچھ بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقیناً، بلکہ اٹھا لیا ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست طاقت رکھنے والا، بڑی حکمت والا۔ اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح ان پر گواہ۔ بس بسبب ان مظالم کے جو کیے ان لوگوں نے جو یہودی ہیں، حرام کر دیا ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھی ان کے لیے، اور اس بنا پر بھی کہ روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، اور لیتے ہیں سود جبکہ روک دیا گیا تھا ان کو اس سے، اور کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے، یہ سزا دی گئی۔ اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تھا تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تھا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور دیں گے ہم ان کو اجر عظیم۔ بے شک ہم ہی نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف، جیسے وہی بھیجی تھی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد ہوئے، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، اور کچھ رسول ہیں کہ بیان کیے ہیں ان کے حالات ہم نے تم سے اس سے پہلے، اور کچھ رسول کے نہیں بیان کیا ہم نے ان کے حالات تم سے ان کی طرف بھی وہی بھیجی، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تقریباً 1,24,000 کے قریب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف چند نبیوں اور رسولوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ سب رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور ہے اللہ پر، اور ہے اللہ سب پر غالب، بڑی حکمت والا۔ اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، حالانکہ کافی ہے اللہ گواہ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کے ماننے سے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی، بے شک جا پڑے وہ گمراہی میں بہت دور۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور دوسروں کو روک کر ظلم کیا، ہرگز نہیں اللہ ایسا کہ معاف کرے ان کو، اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں کسی راہ کی، سوائے جہنم کے راستے کے رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان۔ اے لوگوں، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا ایمان لے آؤ، تم بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اے اہل کتاب، مت مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملے میں، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر وہ جو سچ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ابن مریم صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو بھیجا تھا مریم کی طرف، اور روح تھی اللہ کی طرف سے۔ پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور مت کہو کہ الہ تین ہے، باز آ جاؤ، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود یکتا ہے، پاک ہے اس کی ذات اس عیب سے کہ ہو اس کی اولاد، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ ہرگز نہیں باعث آر مسیح علیہ السلام کے لیے یہ بات کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ مقرب فرشتوں کے لیے، اور جس نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا تو ان قریب اکٹھا کرے گا اللہ انہیں اپنے پاس سب کو۔ تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے کام نیک،
تو دے گا اللہ انہیں پورے پورے اجر ان کے، اور مزید عطا فرمائے گا انہیں اپنے فضل سے۔ لیکن جن لوگوں نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا، سو دے گا انہیں عذاب دردناک، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے غیر اللہ میں اس سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اے لوگوں، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف روشنی جو صاف راہ دکھاتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا مضبوطی سے انہوں نے اللہ کا سہارا، تو ضرور داخل کرے گا اللہ اللہ کا اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا مضبوطی سے انہوں نے اللہ کا سہارا، تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت و فضل خاص میں، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ۔ فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں کہ نہ ہو اس کی اولاد اور نہ ہو اس کی ایک بہن، تو اس بہن کے لیے نصف اس کے ترکے کا، اور بھائی وارث ہوگا بہن کے پورے مال کا اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد۔ پھر اگر ہوں دو بہنیں یا زائد، تو ان کے لیے ہے دو تہائی ترکے کا، اور اگر ہوں کوئی بھائی بہنیں مرد اور عورتیں، تو مرد کے لیے ہے برابر دو عورتوں کے حصے کے۔ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، تاکہ بھٹکتے نہ پھرو تم، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ یہاں پہ ہماری سورہ نساء جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو ہے وہ آپس میں جوڑا جوڑا ہے، اور اس میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کچھ شرعی احکامات جو ہیں شریعت کی کچھ وہ نازل فرمائے ہیں، اور سورہ مائدہ میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمانیات کی بات کی ہے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کرو عہد و پیمان۔ حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی، سوائے ان کے جو آگے بیان کیے جائیں گے تم سے، لیکن نہ حلال سمجھو شکار کرنے کو جبکہ ہو تم احرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو چاہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ نیاز کعبہ کے جانور کی، اور نہ ان کی جن کے گلے میں پٹے ہیں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہیں ہو بیت الحرام کی طرف، تلاش کرتے ہوئے فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشنودی، اور جب تم احرام اتار دو تو شکار کر سکتے ہو، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی کہ اس نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا ہے تم پر مردار خون، خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور کے پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور جو مرا ہوا گلا گھوٹ کر یا چوٹ سے یا بلندی سے گر کر یا سینگ لگنے سے، اور وہ جسے کھایا ہو درندے نے مگر جس کو تم نے ذبح کر لیا، اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا آستانے پر، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوئے کے تیروں سے، یہ سب کچھ گناہ ہے۔ یہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ اس سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ انسان کی خورد و نوش کے حوالے سے اپنے کچھ شرعی احکامات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے ہمارے لیے ایک قانون جو ہے وہ بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کا ذکر جو ہے وہ یہاں پر کیا جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوئے کے تیروں سے یہ سب کچھ گناہ ہے، یعنی کہ اس میں کہ اگر کوئی چیز جو ہم ذبح کر دیتے ہیں کسی آستانے پہ، یا کوئی وہاں پہ قسمت معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں جوئے کے تیروں سے، اس وقت جو قریش تھے وہ تیر جو ہے وہاں پہ آستانوں پہ جا کے چلاتے تھے، اور وہاں پہ ان سے وہ جو جانور مرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے حرام کیا ہے۔ یہ سب کچھ گناہ ہے۔ آج مایوس ہو چکے ہیں کافر تمہارے دین کی طرف سے، پس مت ڈرو تم ان سے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ آج مکمل کر دیا ہے میں نے تمہارے لیے تمہارا دین،
اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت اور پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کے لیے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ہمیشہ سے اس آیت کے انتظار میں تھے، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دین جو ہے یہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ مکمل کریں۔ وہ دین جو حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، بلکہ حضرت آدم سے لے کر اللہ تعالیٰ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو دین ہے وہ تو ایک ہی دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کے لیے جو دین ہے وہ اسلام جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ البتہ جو مجبور ہو جائے بھوک سے اور کھائے بغیر رغبت گناہ کے، تو بے شک اللہ معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تم سے پوچھتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے؟ کہہ دو کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، اور جو سدھا رکھے ہیں تم نے شکاری جانور شکار پر دوڑانے کے لیے، کہ سکھاتے ہو تم ان کو وہ طریقہ جو سکھایا تم کو اللہ نے، تو کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ دیر نہیں کرتا حساب لینے میں۔ آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے۔ جب ادا کر دو تم ان کو ان کے مہر قید نکاح میں لانے کے لیے، نہ شہوت رانی کے لیے، اور نہ چوری چھپے اشنائی کرنے کو، اور جس نے انکار کیا ایمان کی روش پر چلنے سے تو اکارت گئی اس کے اعمال، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اے ایمان والوں، جب کھڑے ہو تم نماز کے لیے تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سر کا، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر ہو تم حالت جنابت میں تو نہا دھو کر اچھی طرح پاک ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضو سے کے لیے جو احکامات ہیں وہ دیے ہیں، اور یہ وضو کے وہ فرائض ہیں کہ جو کرنا ہمارے لیے لازم ہے۔ اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلا سے، یا مباشرت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ میسر ہو تم کو پانی، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے، سو مسح کر لو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھوں کا، اس سے نہیں چاہتا اللہ کہ مبتلا کرے تم کو کسی قسم کی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ پاک کرے تم کو اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تیمم کا قانون جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کو کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کہیں پر بھی کسی مٹی کے ساتھ اپنا ہاتھ ٹچ کریں زمین پر، دیوار پر، اور اس کے بعد اس کو آپ اپنے منہ پر جو ہے وہ لگائیں، اور ہاتھوں پر جو ہے وہ آپ اس کو اس سے ہاتھوں جو ہے کونیوں تک آپ اس کو پھیر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں چاہتا اللہ کہ مبتلا کرے تم کو کسی قسم کی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ پاک کرے تم کو اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو اللہ کے احسان جو اس نے تم پر کیے، اور اس کے عہد کو جو اس نے تم سے لیا، جب کہا تھا تم نے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور ہم نے اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب جانتا ہے دلوں کے رازوں کو۔ اے ایمان والوں، بنو تم قائم رہنے والے راستی پر، یہ اللہ کی خاطر گواہی دینے والے انصاف کی، اور نہ باعث بنے تمہارے لیے دشمن کسی قوم کی، کہ نہ کرو تم انصاف کرو، یہی بات زیادہ قریب ہے تقوی کے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ خوب باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کیا جنہوں نے نیک عمل کہ ہے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، یہی لوگ ہیں دوزخی۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، جب قصد کیا تھا ایک گروہ نے کہ دست رازی کرے تم پر، اور تو روک دیے اس نے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ بلا شبہ لیا تھا اللہ نے عہد بنی اسرائیل سے، اور مقرر کیے تھے ہم نے ان پر 12 سردار، اور کہا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم رہو گے نماز، اور اگر تم قائم رکھو گے نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ، اور ایمان لاؤ گے میرے رسولوں پر اور مدد کرو گے ان کی، اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا، تو ضرور
ضرور دور کروں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا تم کو جنتوں میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، مگر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو بے شک بھٹک گیا وہ سیدھا راستے سے، پھر اس وجہ سے کہ توڑا انہوں نے اپنا عہد، دور کر دیا ہم نے ان کو اپنی رحمت سے، اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کہ بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کی اصل جگہ سے، اور بھلا بیٹھے وہ بڑا حصہ اس تعلیم کا نصیحت کی گئی تھی انہیں جس سے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے رہتے ہو تم آگاہ کسی نہ کسی خیانت پر ان لوگوں کی، ماں سوائے چند کے ان میں سے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر سے کام لو، بے شک اللہ پسند کرتا ہے اچھا سلوک کرنے والوں کو، اور ان لوگوں سے بھی جو کہتے ہیں کہ ہم نصارا ہیں، لیا تھا ہم نے پختہ عہد، پھر بھلا بیٹھے وہ بھی بڑا حصہ اس تعلیم کا، یاد دہانی کرائی گئی تھی انہیں جس کے ذریعے سے، بس ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض و عناد روز قیامت تک کے لیے، اور انقریب بتائے گا ان کو اللہ کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اے اہل کتاب، بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو تم چھپاتے تھے کتاب میں سے، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین، دکھاتا ہے اسی کے ذریعے سے اللہ ہر اس شخص کو جو طالب ہو اس کی رضا کا سلامتی کی راہیں، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے اذن سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ کس کا بس چل سکتا ہے اللہ کے آگے، ذرا بھی اگر وہ چاہے ہلاک کرنا مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو، اور ان لوگوں کو جو زمین میں ہیں سب کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی، زمین کی، اور اس کی جو ان کے درمیان ہے، پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور اللہ تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں یہود و نصارہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں، کہہ دو پھر کیوں سزا دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں پر؟ نہیں بلکہ تم بھی بشر ہو انہی میں سے جو اس نے پیدا فرمائے، بخش دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس کی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول جو بیان کرتا ہے تمہارے لیے ہمارے احکام، ایک مدت تک سلسلہ رسالت منقطع رہنے کے بعد مبادہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ ڈرانے والا، بس آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر اس بات کا کہ پیدا کیے اس نے تم میں نبی، اور بنایا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو وہ کچھ جو نہیں دیا تھا کسی کو بھی اہل عالم میں سے۔ اے برادران قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پسپا ہو جانا مقابلے سے اپنی پیٹھ موڑ کر، ایسا کرو گے تو پلٹو گے تم ناکام و نامراد۔ کہنے لگے اے موسیٰ، بے شک وہاں آباد ہے ایک قوم بہت طاقتور، اور ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں وہ وہاں سے، البتہ اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے۔ کہا دو مردوں نے انہیں ڈرنے والوں میں سے کہ انعام کیا تھا اللہ نے جن پر کہ داخل ہو جاؤ تم ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بے شک تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی جب تک موجود ہیں وہ لوگ وہاں، سو جاؤ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو تم دونوں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، نہیں میرے اختیار میں کہ مگر میری ذات اور میرا بھائی، پس فیصلہ فرما دے تو درمیان ہمارے اور اس نافرمان قوم کے۔ ارشاد ہوا اچھا تو وہ ملک حرام کر دیا گیا ہے ان پر 40 سال کے لیے، بھٹکتے پھریں گے یہ لوگ زمین میں، سو نہ غم کھاؤ تم اس نافرمان قوم پر۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب دریا سے نکل کر جب سمندر کو پھاڑ کر یہ قوم باہر نکلی اور اس کے بعد مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی گزری اور اس کے بعد مختلف نافرمانیاں کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزیرہ سینا میں بھٹکا دیا اور 40 سال تک وہ لوگ وہاں پہ بھٹکتے رہے۔ اور اس وقت جب یہ سارے کے سارے وہ بڑے لوگ جو ان کے اس وقت پختہ عمر کو تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں جوان ہوئیں اور انہوں نے استغفار کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ اپنے اس مقام پر پہنچایا جس مقام پہ انہوں نے پہنچنا تھا، حکومت دی، ملک دیا۔ اور سناؤ ان کو قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا، بے کم و کاست، جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ اس نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ قبول کرتا ہے اللہ قربانی پرہیزگاروں کی، اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ حابیل اور قابیل کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہاں پہ یہ قانون بھی بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اصل جو مقصد تھا کہ جب اس نے اپنی قربانی کو پیش کیا اور وہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو اس میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے۔ یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سب جہانوں کا۔ اللہ البتہ میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لے تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو اہل دوزخ میں سے، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ بالآخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، قتل کر دیا اس نے اسے، اور ہو گیا وہ شامل نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدنے لگا زمین کو، تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے میری بدبختی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ ہوتا مثل اس کوے کے اور چھپا سکتا لاش اپنے بھائی کی۔ غرض کے ہو گیا وہ نادم، اسی وجہ سے فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا سب انسانوں کو، اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو تو گویا اس نے زندہ کیا سب انسانوں کو۔ اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکام لے کر، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ صرف یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں ملک سے۔ یہ سزا ان کے لیے ذلت و خواری ہے دنیا میں، اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک بات گوشہ گزار کر لوں کہ کچھ ہمارے مکتب فکر جو ہیں وہ اس آیت کو وسیلے کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ جو وسیلہ کا ورڈ ہے نا، یہ ہماری اردو والا وسیلہ کا ورڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہمیں وہ ذریعہ ہمیں معلوم کرنا کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں گے، اس کا قرب حاصل کریں گے۔ اور ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اس بات کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے جب تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے تو نماز اور صبر سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ صبح شام کروٹ بدلتے ہوئے وہ مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ مجھ سے مناجات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کے ساتھ
ایک تعلق قائم کرنا ہے، اپنے رب سے بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے شہر سے بھی قریب ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ اس آیت کا جو اصل مقصد ہے، اور ہمارے کچھ دوست، کچھ ساتھی اس آیت سے وسیلے کا کانسیپٹ لے کر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مختلف قسم کی دلائل دینا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے قرب کو، تو ہمیں جو ہے وہ کسی شخصیت سے وسیلہ جو ہے وہ لینا پڑے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو طریقہ ہم کو بتاتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ہو ان کے پاس جو زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی مزید اس کے ساتھ، تاکہ فدیہ کر دیں وہ اسے عذاب روز قیامت کے بدلے، تو نہ قبول کیا جائے گا وہ ان سے، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ وہ چاہیں گے کہ نکل جائیں آگ سے، مگر وہ نہیں نکل پائیں گے اس میں سے، اور ان کے لیے ہوگا ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اور چور مرد اور چور عورت کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، یہ بدلہ ہے ان کی کمائی کا، عبرت پاک سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہر چیز پر غالب، کامل حکمت والا ہے۔ پھر جس نے توبہ کی اپنے ظلم کے بعد اور اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، عذاب دے جسے چاہے اور بخش دے جسے چاہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ غمگین کریں تم کو وہ لوگ جو تیز گامی دکھاتے ہیں کفر کی راہ میں، یعنی کہ جلدی دکھاتے ہیں کفر کی راہ میں، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے محض اپنے منہ سے، جبکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں کان لگانے والے ہیں جھوٹ پر، اور سن گن لیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے جو نہیں آئے تمہارے پاس، تحریف کرتے ہیں کلمات میں ان کو اصل مقام سے ہٹا کر، کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہ حکم تو اسے قبول کر لو، اور اگر نہ دیا جائے یہ حکم تو بچتے رہنا، اور جسے چاہیے اللہ ہی فتنے میں ڈالنا، تو نہیں کر سکتے تم اس کی مدد اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں ذلت، اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ بڑے ہی سننے والے ہیں جھوٹ کے، اور بہت کھانے والے حرام کے۔ سو اگر آئیں وہ تمہارے پاس تو فیصلہ کرو ان کے جھگڑوں کا، یا منہ موڑ لو تو ان سے، اور اگر منہ موڑ لو گے ان سے تو ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے وہ تمہارا کچھ بھی، اور اگر تم فیصلہ کرو تو کرو فیصلہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اور کس طرح حکم بنائیں گے یہ تم کو، اور یہ کس طرح حکم بنائیں گے یہ تم کو، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں لکھا ہے اللہ کا حکم، پھر بھی منہ موڑ لیتے ہیں یہ اس کے بعد بھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نہیں ہے یہ ایمان والے۔ بے شک ہم نے نازل کیا تورات جس میں ہے ہدایت اور روشنی، فیصلہ کرتے تھے اسی کے مطابق انبیاء جو فرما بردار تھے اللہ کے ان لوگوں کے معاملات کا جو یہودی کہلائے، اور فیصلہ کرتے ہیں درویش اور علماء بھی اسی کے مطابق، کیونکہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے کتاب اللہ کے، اور تھے وہ اس پر گواہ۔ تو تم مت ڈرو لوگوں سے، اور مجھی سے ڈرو، اور نہ بیچو میری آیات کو حقیر معاوضے پر، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں ان احکام کے مطابق جو نازل کیے ہیں اللہ نے، تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ اور لکھ دیا تھا ہم نے ان کے لیے تورات میں یہ حکم کہ جان کا بدلہ جان ہے، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، اور کان کا بدلہ کان، اور دانت کا بدلہ دانت ہے، اور زخموں کا بدلہ ویسا ہی زخم ہے۔ پھر جو شخص معاف کر دے تو وہ کفارہ ہے اس کے گناہوں کا، اور جو لوگ فیصلہ نہ کریں اس قانون کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اور بھیجا ہم نے ان نبیوں کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر، اس حصے کا جو موجود تھا اس سے پہلے تورات میں سے، اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اور تصدیق کرتی ہے اس حصہ کتاب کی جو موجود تھا تورات میں سے، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل انجیل اس قانون کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے اس میں، اور جو نہیں فیصلہ کرتے اس کے مطابق
جو نازل کیا اللہ نے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ پھر نازل کیا ہم نے تم پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب حق کے ساتھ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو موجود ہے اس سے پہلے کتاب میں سے، اور نگہبان ہے اس کے، سو فیصلے کرو تم ان کے درمیان اس کے مطابق جو نازل کیا اللہ نے، اور مت پیروی کرو ان کی خواہشات کی منہ موڑ کر اس سے جو آ گیا تمہارے پاس حق ہر ایک کے لیے تم میں سے مقرر کی ہے ہم نے شریعت اور راستہ، اور اگر چاہتا اللہ تو نہ بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، لیکن یہ اس لیے کیا کہ آزمائے تم کو ان احکام کے بارے میں جو اس نے تم کو دیے ہیں، سو تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب کو، پھر آگاہ کرے گا وہ تم کو ان امور سے جن میں تم اختلاف کرتے تھے، اور حکم دیتے ہیں ہم تم کو کہ فیصلہ کیا کرو ان کے معاملات کا اس کے مطابق جو نازل کیا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اور رہنا محتاط کہ مبادہ یہ لوگ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں اور منحرف کر دیں کسی ایسے حکم سے جو نازل کیا ہے اللہ نے تم پر، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ چاہتا ہے اللہ کہ مبتلا مصیبت کرے ان کو پاداش میں ان کے بعض گناہوں کی، اور بے شک انسانوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ تو کیا پھر یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ کون بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے نزدیک جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والوں، نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست، وہ باہم دوست ہیں ایک دوسرے کے، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے تم میں سے تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ انہیں ہدایت دیتا ہے ظالم لوگوں کو۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، اسی لیے دیکھتے ہو تم ان کو جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر گھستے ہیں ان میں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں نہ آ جائے ہم پر گردش زمانہ، تو قریب ہے کہ اللہ ہم کنار کر دے تمہیں فتح سے، یا کوئی اور صورت غلبے کی پیدا کر دے اپنی جناب سے، اور ہو جائیں وہ اس پر جو چھپا رکھا تھا انہوں نے اپنے دلوں میں پشیمان، اور کہیں اس وقت اور کہیں اس وقت اہل ایمان کے کیا یہی ہیں وہ لوگ جو قسمیں کھاتے تھے اللہ کی پکی قسمیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، برباد ہو گئے ان کے اعمال اور ہو گئے وہ خسارہ اٹھانے والے۔ اے ایمان والوں، جو کوئی پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے تو انقریب لائے گا اللہ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو، اور نہیں اللہ سے محبت ہوگی مہربان مسلمانوں پر اور سخت۔ ایسے لوگوں کو جو محبوب ہوں گے اللہ کو اور انہیں اللہ سے محبت ہوگی مہربان مسلمانوں پر، اور سخت کفارے کے لیے جہاد کریں گے وہ اللہ کی راہ میں، اور نہ ڈریں گے ملامت سے کسی ملامت کرنے والے کی۔ یہ فضل ہے اللہ کا جو دیتا ہے وہ جسے چاہے، اور اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور وہ جھکنے والے ہیں اللہ کے حضور۔ اور جو کوئی دوست بنائے گا اللہ اور اس کے رسول، اور جو دوست بن جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا اور ان کا جو ایمان لائے، تو بے شک اللہ کی جماعت ہی سب پر غالب رہنے والی ہے۔ اے ایمان والوں، مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور کفار کو اپنا دوست، اور ڈرتے رہو اللہ سے اگر ہو تم ایمان والے، اور جب منادی کرتے ہو تم نماز کی تو بنا لیتے ہیں وہ اسے مذاق اور کھیل، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ بے عقل ہیں۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، نہیں ضد اور نفرت کرتے تم ہم سے مگر اس وجہ سے کہ ایمان لائے ہم اللہ پر، اور اس پر جو نازل ہوا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل ہوا ہم سے پہلے۔ واقعہ یہ ہے کہ تم میں اکثر نافرمان ہیں۔ کہو کیا میں بتاؤں تم کو کہ کون زیادہ برے ہیں ان سے بھی انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک، وہ جن پر لعنت کی اللہ نے اور غضب ٹوٹا اس کا ان پر، اور بنا دیا ان میں سے بعض کو بندر اور سور، اور جنہوں نے بندگی کی طاغوت کی، یہی لوگ بدتر ہیں درجے میں اور زیادہ بھٹکتے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے۔ اور جب آتے ہیں تمہارے پاس تو کہتے ہیں ایمان لائے ہم، حالانکہ وہ آئے بھی کفر لیے ہوئے اور وہ گئے بھی کفر لیے ہوئے، اور اللہ خوب جانتا ہے
جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں دلوں میں، اور دیکھتے ہو تم ان میں سے اکثر کو کہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں اور حرام کھانے میں۔ یقیناً بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں منع کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ بہت ہی برے ہیں وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ بند گئے ان کے ہاتھ اور لعنت پڑ گئی ان پر اس بکواس کی بدولت، بلکہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا ہے جس طرح چاہے، اور ضرور اضافہ ہوگا ان میں سے بہت سو میں اس کلام سے جو نازل ہوا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، سرکشی میں اور کفر میں، اور ڈال دی ہے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور دشمنی روز قیامت کے لیے۔ جب کبھی بھڑکاتے ہیں یہ آگ جنگ کے لیے تو بجھا دیتے ہیں اسے اللہ، اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ زمین میں فساد مچانے کے لیے۔ اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اور اگر کہیں یہ اہل کتاب کہیں یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو دور کر دیتے ہم ان سے ان کے گناہ، اور داخل کرتے ہم ان کو نعمت بھری جنتوں میں۔ اور اگر انہوں نے قائم کیا ہوتا تورات اور انجیل کو اور ان تعلیمات کو جو نازل کی گئی ہیں ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، تو رزق ملتا ان کو ان کے اوپر سے بھی اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی۔ ان میں سے ایک گروہ راست رو ہے، بہت سے ان میں سے ایسے ہیں کہ بہت برا ہے وہ عمل جو وہ کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دو جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر نہ کیا تم نے ایسا تو نہ ادا کیا تم نے حق اس پیغمبری کا، اور اللہ بچا لے گا تم کو اور اس کی پیغمبری کو، اور اللہ بچا لے گا تم کو لوگوں کے شر سے۔ بے شک اللہ نہیں دکھاتا کامیابی کی راہ کافروں کو۔ اے پیغمبر کہہ دو، اے اہل کتاب، نہیں ہو تم کسی راہ پر جب تک کہ نہ قائم کرو تم تورات اور انجیل کو اور اس تعلیم کو جو نازل کی گئی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور بڑھائے گا ان میں سے بہت سو کو وہ کلام جو نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، اور سرکشی اور کفر میں۔ سو تم غم نہ کرو ایسے کافروں پر، بے شک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور سابی اور نصارہ، ان میں سے جو بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور کیے انہوں نے نیک عمل، تو نہیں ہے کسی قسم کا خوف ان کے لیے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یقیناً لیا تھا ہم نے عہد بنی اسرائیل سے، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر جو پسند نہ آیا ان کے نفس کو، تو بعض کو جھٹلایا انہوں نے اور بعض کو قتل ہی کر دیتے رہے، اور سمجھتے رہے کہ نہ رونما ہوگا کوئی فتنہ، سو اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر توبہ قبول کر لیا اللہ نے ان کی، پھر دوبارہ اندھے اور بہرے ہو گئے ان میں سے بہت، اور اللہ پوری نظر رکھے ہوئے ہے ان باتوں پر جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ کہا تھا مسیح علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل، عبادت کرو اللہ کی جو رب ہے میرا بھی اور رب ہے تمہارا بھی۔ بے شک جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، سو حرام کر دی اللہ نے اس پر جنت، اور ٹھکانہ ہے اس کا دوزخ، اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی مددگار۔ یقیناً کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا بلا شبہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے الہ واحد کے، اور اگر وہ باز نہ آئے اس بات سے جو وہ کہتے ہیں تو ضرور پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ تو کیا نہ توبہ کریں گے یہ اللہ کے حضور اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کریں گے اس سے، حالانکہ اللہ تو ہے ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، البتہ گزر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، اور اس کی ماں بھی ایک راست باز عورت تھی، کھاتے تھے دونوں کھانا۔ دیکھو کیسے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم ان کے سامنے نشانیاں، پھر دیکھو کس طرح وہ الٹے پھیرائے جا رہے ہیں۔ کہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے، کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی جو نہیں رکھتے کچھ بھی اختیار تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، اور اللہ وہ تو ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ایک پیغمبر
حضرت عیسیٰ کے حوالے سے عیسائیوں کو جو دعوت دے رہے ہیں، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں نے اسی طرح سے کچھ امیدیں جو ہے وہ اپنے بزرگان دین سے بھی لگا رکھی ہیں۔ تو ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، کیا تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان کی، جو نہیں رکھتے کچھ بھی اختیار تمہارے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، اور اللہ تو ہے ہر بات کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ کہو اے اہل کتاب، مت حد سے بڑھا ہوا مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملے میں ناحق، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات نفس کی، جو خود بھی گمراہ ہوئے تم سے پہلے اور گمراہ کر گئے بہت سو کو، اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ لعنت بھیجی گئی ان پر جنہوں نے کفر کیا تھا بنی اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو کسی برے کام سے جو وہ کرتے تھے۔ کیا ہی برا ہے یہ کام جو وہ کرتے تھے، دیکھتے ہو تم اکثر کو ان میں سے کہ وہ دوستی کرتے ہیں ان سے جو کافر ہیں، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ جو آگے بھیجا اپنے لیے۔ انہوں نے خود، یعنی یہ کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اگر ان کا ایمان ہوتا اللہ پر، نبی پر، اور اس پر جو نازل ہوا نبی کی طرف، تو نہ بناتے یہ کافروں کو دوست۔ لیکن بات یہ ہے کہ بہت سے ان میں نافرمان ہیں۔ تم پاؤ گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عداوت میں اہل ایمان سے یہود کو اور ان کو جو مشرک ہیں، اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ قریب دوستی میں اہل ایمان کی ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ نصارہ میں عبادت گزار عالم ہیں اور درویش ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا چھٹا پارہ جو ہے الحمدللہ اس کا دورہ پورا ہوا، اور کل ہم جو ہے 7واں پارے جو ہے اس کو سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور ہماری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی غلطی کو معاف فرمائے جو پڑھنے پڑھانے میں بھول چوک کے ساتھ ہو گئی ہو، اور ہماری صرف اور صرف اس وقت نیت جو ہے اللہ کی خالصتاً اس کتاب کے ساتھ اپنے آپ کو یوں سمجھنے کے ہمیں کمپیٹیبل کرنے کی ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے ساتھ اس وقت ہم نے ایک بانڈ جو ہے وہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ عنقریب ہماری پلے لسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی، جس میں آپ لفظ و لفظ ترجمہ جو ہے اس کو سیکھیں گے، لفظ و لفظ تفسیر، اور اس لفظ و لفظ ترجمے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ جب آپ قرآن پاک کو عربک میں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو قرآن پاک سمجھ میں آئے گا، آپ کو اردو جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے اگر اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ کلک کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہر نئی ویڈیو کا جو ہے وہ آتا رہے۔ اور اس چینل سے اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس کے سبسکرائب کرنے سے یوٹیوب کے الگوریدم میں یہ زیادہ تک ہماری جو آواز ہے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، جس میں آپ کا بھی ایک حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے پیج کے اوپر کسی قسم کا، آپ ہمارا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو میں آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اور جو چینل کی ڈسکرپشن ہے وہاں سے آپ لوگ جو ہے اس گروپ میں ہمارے لنکس فیچر میں جو بھی ہماری زوم پہ کلاسیں ہوتی ہیں اس کے لنک جو ہے وہ وہاں پر آ جاتے ہیں، آپ اس میں ہماری زوم کی کلاس جو ہے اس کو بھی آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ حافظ، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔